जी भी आदाब, राशिद जावेद आपकी खिदमत में आज एक बार फिर हाजिर है। और आज एक काफ़ी तवील अरसे के बाद पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। हमारा वो सॉन्ग दोस्ती मैशअप हमने प्रोड्यूस किया, उसको लॉन्च किया, और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने तारीफ़ की। तो उसके बाद कुछ अरसे तक जहन जो है वो म्यूज़िक से ही बाहर नहीं निकला। दिल करता था बस मौसीकी की बात की जाए, इस गाने के वाले से बात की जाए, फिर ये कि हिस्ट्री की बात की जाए, उसमें हमारी स्ट्रगल भी आ गई। फिर जब अपनी स्ट्रगल की बात की तो ज़ाहिर है बहुत सारी माजी की चीज़ें याद आ गई, और अच्छा लगा कि उनको आपके सामने बयान किया जाए, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया। तो सबसे पहले तो थैंक्स। अब बात यह है कि इस दौरान पॉलिटिकल जो महाज है, पॉलिटिकल फ्रंट, उस पर बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं, नई अपडेट्स हैं। और जाहिर है कि बेसिकली तो आप जानते हैं कि मेरे जो वीलॉग्स होते हैं वो पॉलिटिकल ही होते हैं, और पाकिस्तान के हमेशा हम हक में बात करते हैं, हमेशा मुहिब वतन सोच के साथ बात होती है। तो आज चलिए बात करते हैं कि इस वक्त अब क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और कहाँ खड़े हैं इमरान खान साहब, कहाँ खड़े हैं नवाज शरीफ साहब, और क्या सीन चल रहा है। बेसिकली पीपल्स पार्टी और पीटीआई में से कौन ऊपर जा रहा है, कौन इस वक्त डाउन जा रहा है, फ्यूचर किसका है। तो देखिए जी, अगर तो पॉपुलैरिटी की बात करें तो पॉपुलैरिटी में इस वक्त पीटीआई पीएमएलएन से बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। आप गली मोहल्ले कहीं भी बात करेंगे तो लोग इमरान खान को मसीहा करार देंगे, कहेंगे कि नहीं वो अच्छा आदमी है, देखें जी उसने अपनी औलाद को पॉलिटिक्स में आगे नहीं किया, वो तो बस अकेला ही अकेला है, वही दुनिया से चला जाएगा और बस। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि इसकी निस्बत देखें जी, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम नवाज को आगे ले आते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमजा शहबाज को आगे ले आते हैं। ये ख़ानदान से बाहर ही अपनी पार्टी की जो क्या मरकज़ी क़यादत है, यानी कह लीजिए कि पार्टी का होल्ड है, उसको बिल्कुल ख़ानदान से बाहर ही किसी को उसमें अब शामिल ही नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि पहले शायद खकान अब्बासी साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त उनका क्या होता है, क्या वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है या वापस वाइस प्रेसिडेंट रिवर्ट हुए। तो अब आज से कुछ अर्से पहले शहबाज शरीफ साहब ने मोहतरमा मरीम नवाज को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया। तो उस पर ज़ाहिर है कुछ लोगों के दिल दुखे भी हैं। पहले तो चले मैं आज इसी पे बात करता हूँ, फिर आएंगे दूसरी तरफ। देखिए जी, बात यह है कि ठीक है, हर पार्टी में नई क़यादत आती है। अब मरीम भी नौजवान नहीं है, मरीम नवाज इस साल 50 साल की हो जाएंगी, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल ही किसी बच्चे को या किसी कम उम्र शख्स को क़यादत दी गई है। नहीं, एतराज़ का पहलू क्या बनता है वो यहाँ पे ज़रा समझ लेते हैं उसको दो लफ्ज़ों में। जी, एतराज़ का पहलू ये बनता है कि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त उम्र माशाल्लाह तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 75 ईयर्स के करीब उनकी एज है। 1949 की उनकी बर्थ है, 74 के इस साल हो जाएंगे, चलें 73 या 74 लगा लेते हैं कि उस वक्त उनकी ये एज चल रही है। अब इस एज में ज़ाहिर है वो मज़ीद कितना एक्टिवली काम कर सकते हैं, डेफिनेटली मुश्किल है। फिर वो लंदन में है अब 2019 के एंड से, और वो लंदन से फ़िलहाल वापस आने का इरादा भी नहीं रखते, या कम अज़ कम वो अभी तक नहीं आए। अच्छा जी, अब उनकी गैर मौजूदगी में लाजमी बात है कि पाकिस्तान में एक एक्टिव क़यादत आपको चाहिए। एक्टिव क़यादत में देखा जाए तो मरीम नवाज बिलाशुबा इस लिहाज से ज़रूर मतलब है, उन्होंने अपने आप को मनवाया कि क्राउड पुलर हैं, जल्द से अच्छे कर लेती हैं, और बहरहाल उनके अंदर एक कहने की एनर्जी है, चार्ज है उनमें। और अब एज की भी वो जिस तरह के मैंने पहले ही बता दिया कि बड़ी हो गई हैं। यहाँ पे एक बड़ी जो अफसोसनाक बात है कि ठीक है, अगर वक्त के साथ उन्होंने अपने बच्चों की शादियाँ की हैं, अल्लाह ताला खुशियाँ दिखाए, तो एक ये फितरत का तकाजा है कि वो नानी भी बन गई हैं। जुनैद सफदर की भी शादी हो गई है, तो अगर अल्लाह चाहेगा तो वो दादी भी बन जाएगी। अगर जुनैद की औलाद होगी तो डेफिनेटली वो दादी बनेगी। इन बातों पे हर वक्त नानी नानी कहना या नानी 420 कहना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे दुख उस वक्त होता है जब पढ़े लिखे लोग भी इस तरह का काम करते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं पीटीआई के, वो तो इस तरह की बदतमीज़ी की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, उनकी तो तरबियत है या उनको ज़रूरत है इसकी, चले। कम अज़ कम पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या सुलझे हुए लोग जो कि क्लेम करते हैं कि भाई मैं एक महज़िब आदमी हूँ, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी फैमिलीज़ हैं जो खुद मैरिड है, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें ख्याल करना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है। तनकीद करनी है तो नाम लेके तनकीद करें, मरीम कह लें, मरीम नवाज़ कहें, गुस्सा करते हैं मरीम सफदर कह लें, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहें नानी कह रही है, नानी कह रही है। तो पिछले दिनों फिर मैंने भी इस तरह की कुछ जगह पे जब बहस चली तो मैंने फिर आगे से पीटीआई वालों को कहा कि फिर मैं अबू टरियान कहूँ, तो वहाँ से मिर्चें लग गई, वहाँ से रोने पीटने बैठ गए कि जी आप बिल्कुल गलत बात करें। मैंने कहा जी गलत बात तो है ही नहीं, हक़ाइक़ के मुताबिक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे पढ़े लिखे लोगों से, ख़ासतौर पे जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स
اور دیگر جو پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں جو اعلیٰ نوکریوں میں ہیں یا جن کی تعلیم کم از کم اعلیٰ ہے، سب سے درخواست ہے کہ اس طرح کے ورڈ یوز نہ کیا کریں، مہذب رہیے، تمیز سے بات کیجیے۔ آپ کی بات میں وزن ہوگا تو لوگ خود آپ کی بات کو سنیں گے۔ بعد میں وزن ڈالنے کے لیے گالی کا استعمال یا نانی کے لفظ کو تانے کے طور پہ استعمال کرنا، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اس سے کیا آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کبھی نانا نانی نہیں بنیں گے؟ کیا آپ کبھی دادا دادی نہیں بنیں گے؟ اچھا پھر جب آگے چلتے ہیں، زمان پارک میں پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا وہ بہت ہی زیادہ پریشان کن تھا۔ پولیس نے بھی اٹیک کیا اور پولیس پہ پٹرول بم بھی پھینکے گئے، پھر وہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی۔ اس کے بعد عمران خان جب جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد گئے تو وہاں پہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پولیس پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ یہ باتیں پریشان کن ہیں۔ اگر عمران خان اور ان کی جماعت اس طرح ریاست کے خلاف آ جائے گی تو یہ ان کے لیے مستقبل میں بہت شدید نقصان دہ ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو پڑھا لکھا سلجھا اور ایک نیوٹرل ووٹر ہوتا ہے وہ ان باتوں سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ زمان پارک میں بھی وہ 2 خواتین کا انٹرویو آیا کہ ہم تنگ آ گئے ہیں، کیوں انہوں نے روڈ کو بلاک کیا ہوا ہے۔ بالکل غلط ہے کہ ریاست کے اندر یہ ریاست بنا رہے ہیں اور جو ان کا دل کرتا ہے وہ یہ کرتے ہیں۔ عدالتیں انہیں کو فیور دے رہی ہیں لیکن ان عدالتوں کی ہی یہ توہین کرتے ہیں۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے، اگر عمران خان کے آپ بہت بڑے ہمدرد ہیں تو یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، عدالتیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو راہداری ضمانت دینا چاہتی ہیں، ان کے وارنٹ اگر کوئی جاری ہوئے بھی ہو تو وہ ان وارنٹ کو منسوخ کرنا چاہتی ہیں۔ عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے صبح 10 بجے عدالت میں تشریف لے آئیں، یہ اس پورا دن نہیں جاتے، پھر ان کو کہا جاتا ہے جی کل آ جائیں، یہ اس کل بھی اگلے دن بھی شام کے 6 بجے بہت بڑا لوگوں کا جتھا لے کے عدالت جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں جو میرے ویورز ہیں، کیا یہ باتیں اچھی ہیں؟ کیا یہ باتیں کوئی شریفانہ سیاست میں ہوتی ہیں؟ مجھے بتائیے۔ بہت آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، بالکل کیجئے، لیکن کیا یہ باتیں مناسب ہیں؟ کیا اتنا تکبر مناسب ہے؟ کیا ریاست کے خلاف، عدالتوں کے خلاف بدماشی کرنا اور اپنے من پسند فیصلے وہاں سے لینا کوئی تک بنتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ من پسند فیصلے لے رہے ہیں، آپ نے کم از کم آپ احترام ہی کر لیں، کم از کم آپ عدالت میں وقت پر پیش ہی ہو جائیں۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان سماعت سے گزرا ہے، نظروں سے بھی گزرا ہے اور بڑی پریشانی ہوئی ہے جو انہوں نے بات کی ہے۔ میں کوئی اس پہ رانا صاحب کو اپریشیٹ نہیں کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ جی پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی آگے چلے گئے ہیں اور اب یا پی ٹی آئی رہے گی یا ہم رہے گی، ایک پارٹی رہے گی، اور اگر ہمیں مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہم سے ہوا ہم کریں گے اور اس میں پھر ہم جمہوری اقدار کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ میں لبے لباب بتا رہا ہوں، منو اینڈ ورڈس کچھ ان کی اور تھے۔ شاید یہ کہا تھا کہ پھر جمہوریت کا بھی ہم پاس نہیں کریں گے۔ یہ دکھ کی بات ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو ایسی بات نیشنل میڈیا پہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ بات تھی کہ آپ اپنی پارٹی میں بیٹھ کے آپس کی کوئی جو خفیہ ایک آپ کی پلاننگ اسٹریٹجی ہے آپ اس میں بات کر لیں۔ اس طرح کی بات جو ہے وہ قوم کے سامنے کرنا جو ہے وہ بہرحال غلط ہے۔ یہاں میں یہ کہہ دوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف افسوس کی بات یہ دیکھیں کہ عدلیہ جس طرح عمران خان کو مسلسل سیف گارڈ کر رہی ہے وہ بھی طریقہ غلط ہے۔ کیا عمران خان نااہل ہوتے ہیں؟ کیا یہ سیاست سے باہر ہوتے ہیں لیگلی؟ چلیں آئے آج میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ٹیریان وائٹ کیس چلو جی معاف کر دیا جی، چھوڑو جی، وہ کوئی بات ہی کرنے والے نہیں، چھوڑ دیں۔ توشہ خانہ کیس، اچھا جی گھڑی آپ نے لے لی، آپ نے آگے بیچ دی، چلو جی معاف کر دیا جی، معاف کر دیں۔ چھوڑ دیں اس بات کو بھی کہ انہوں نے پیسے بعد میں جمع کروائے تھے، چھوڑ دیں اس بات کو بھی کہ وہ پیسے کس طرح دبئی سے پاکستان آئے تھے، چھوڑ دیں اس بات کو بھی کہ انہوں نے اپنے اثاثوں میں اس رقم کو یا ان تحفوں کو ظاہر نہیں کیا، یا اس آمدنی کو ظاہر نہیں کیا جن سے وہ تحفے لیے گئے تھے، سب چھوڑ دیں۔ عمران خان صاحب لاڈلے ہیں، سب چھوڑ دیں۔ اچھا جی آگے چلیں، فارن فنڈنگ کیس، وہ تو جج پہلے ہی کہتے ہیں کیا پتہ انہیں پتہ ہی نہ ہو، کیا پتہ ان کو علم ہی نہ ہو، معصوم بچے ہیں، اس پہ بھی چھوڑ دیں، اس پہ بھی معافی دے دیں۔ کون سا کیس ہے جہاں جی 110% پھنستے ہیں؟ اخلاقاً بات کر رہا ہوں، قانوناً بات کر رہا ہوں، تاکہ عمران خان کے چاہنے والوں کو بھی بات بری نہ لگے۔ پھنستے وہاں پہ ہیں جو انہوں نے 2022 3 اپریل کو قومی اسمبلی توڑی تھی۔ ان کے خلاف جو تھی تحریک عدم اعتماد کی قرارداد وہ ٹیبل ہو چکی تھی، اس دن اس پہ ووٹنگ ہونی تھی۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے وہ جو ووٹنگ کینسل کروائی وہ بھی خلاف آئین تھی، اور جس طرح انہوں نے اسی وقت اسمبلی توڑ دی وہ بھی خلاف آئین تھی۔ ان دو باتوں پہ نااہل ہوتے ہیں یہ دونوں حضرات نااہل ہوتے ہیں۔ باتیں اتنی سیدھی نہیں ہوتی کہ ہر بات میں کہہ دیا جائے کہ جی معافی، اس بات میں معافی نہیں بنتی۔
لیکن کیوں PDM کی جماعتیں یہ باتیں اس کیس کو لے کے آگے نہیں جا رہی؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ایسے جج بیٹھے ہوئے جن کو آڈیو لیکس سامنے آ رہی ہیں، ان آڈیو لیک سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو جج حضرات ہیں وہ ایمانداری سے اپنے فرائض انجام نہیں دے رہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو ریسنٹ انٹرویوز ہیں وہ سن لیجئے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا رہا ہے۔ وہ واضح طور پہ بہت ساری باتیں بتا رہی ہیں، ساتھ ہی وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اس سے تو ثابت ہو گیا کہ نواز شریف ملک کو ٹھیک چلا رہے تھے، کہ بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں لے کے جا رہے تھے۔ آپ خود سوچئے نا کہ اس وقت ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی جو عوام میں غیر مقبولیت کی بہت بڑی وجہ وہ مہنگائی ہے، وہ مہنگائی ہے، وہ کمر توڑ مہنگائی ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جو کیلے ہیں وہ لاہور شہر میں آپ کو بتا رہا ہوں 400 روپے کے ایک درجن مل رہے ہیں، 400 روپے کے ایک درجن۔ اور اگر آپ امتیاز سٹور یا کیریفور وغیرہ میں جائیں تو وہاں بعض جگہوں پہ یہ 400 روپے کے 1 کلو مل رہے ہیں۔ کلو میں 8 سے 9 کیلے آتے ہیں، 12 کیلے نہیں آتے کلو میں۔ یہ ذرا غور فرمائیے آپ میری باتوں پہ، آپ اس کو اتنا لائٹ نہ لیجیے ان چیزوں کو کہ یہ بڑا آسان ہے، بڑا ٹھیک چل رہا ہے۔ جی نہیں، ان سے ملک نہیں چل رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو کل بڑے اچھے دوستوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، پڑھے لکھے ایلیٹ کلاس دوستوں کے ساتھ، ایک ان میں بیوروکریٹ، ایک جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی کمپنی میں اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، انجینئر ہیں وہ بھی، ایک جو ہے وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، ایرکسن میں ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اپنا بزنس کر رہے ہیں، لیکن UET میں ہمارے ساتھ وہ پڑھتے تھے، بہت لائک فائق، لیکن وہ اپنا بزنس کرتے ہیں۔ سب سے جو بات ہوئی وہاں یہ بات ہوئی، خاص طور پہ جو ہمارے بیوروکریٹ بھائی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، نام عہدہ بتاؤں گا، گریڈ 20 میں ہے ماشاءاللہ۔ یہ بات وہ کہنے لگے کہ یار انہوں نے اتنا برا اکانومی کا حال کیا ہے، اور دوسرا وہ کہنے لگے کہ عوام اس بات سے چڑ گئی ہے کہ کیوں یہ خاندان کے اندر مسلم لیگ نون والے پارٹی کی صدارت رکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز سے میں چڑ گیا ہوں۔ بات ان کی اپنی جگہ ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف کو واپس آنا ہوگا۔ اگر وہ گرفتاری سے ڈر کے یم کرتے رہیں گے نا، وہ برطانیہ بیٹھے رہیں گے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ڈے بائی ڈے ان کے ہاتھ سے چیزیں سلپ ہو رہی ہیں۔ پارٹی کی مقبولیت 100 سے 0 کی طرف تیزی سے جا رہی ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت 23-24 پہ کہیں کھڑی ہے پارٹی۔ ابھی بھی نواز شریف نہیں آ رہے، ابھی بھی آئیں گے تو پورا نہیں بچا پائیں گے۔ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ جو 23 پہ آئی ہے نا مقبولیت، فار ایگزامپل، یہ کہیں جا کے 44-45 تک آ جائے گی دوبارہ۔ اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں اپریل کے اندر، اگر نہیں آتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پارٹی 0 ہو جائے گی۔ اس کی مقبولیت اتنی گرے گی کہ اس کے بعد چاہے قاضی فائز عیسیٰ کرسی پر آ بھی جائیں، ٹھیک ہے وہ عمران خان کو نائل کر دیں گے نا، عمران خان مائنس ہو جائیں گے، ایون دین مسلم لیگ نون اپنا کھویا ہوا ووٹ، اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن واپس نہیں لے پائے گی۔ دوسرے دو دوست سے جو میں نے بتایا امریکہ سے آئے ہوئے تھے، PTI کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بات سلجھے ہوئے انداز میں کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی میں نے پوچھا، انہوں نے یہ کہا کہ یار میں یہ فیل کرتا ہوں کہ بیسیکلی نا نون لیگ نے PDM والوں کی باتوں میں آ کر، زرداری کی باتوں میں آ کے بڑا غلط کیا، جو عمران خان کو اس وقت 5 سال نہیں پورے کرنے دیے بلکہ اس کی حکومت کو گرا دیا۔ انہوں نے کہا یہ اس کے 5 سال پورے ہو جانے دیتے، زندگی بھر اس کو دوبارہ کوئی ووٹ نہ دیتا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں جو PTI کو سپورٹ پھر بھی کرتے ہیں۔ جو بیوروکریٹ صاحب ہیں وہ کہنے لگے کہ مجھے صرف یہ امید ہے کہ PTI اگر دوبارہ پاور میں آتی ہے کہ کم از کم نا لوگ فوراً ریمیٹنس بھیجنا شروع کر دیں گے پاکستان میں۔ یہ بات ویسے ویورز اس دفعہ مجھے بھی کچھ مطلب اس میں وزن لگ رہا ہے۔ پہلے تو لوگوں نے نہیں ریمیٹنس بھیجی، وہ مراد سعید کا جو جوک تھا کہ جی 200 ارب ڈالر آ جائے گا پاکستان میں، وہ نہیں آیا۔ افسوس، صد افسوس کہ لوگوں نے عمران خان پر ٹرسٹ نہیں کیا۔ عمران خان ملک بھی نہیں چلا پایا، یہ ایک حقیقت ہے، یہ میں ان کے خلاف نہیں بول رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت لوگ جتنے جذباتی ہو کے ان کی طرف آ گئے ہیں۔ وہ کیوں جذباتی ہوئے وہ آپ جانتے ہیں کہ بیسیکلی انہوں نے پہلی دفعہ زندگی میں زوردار انداز میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھا دی ہے۔ نواز شریف نے بھی اٹھائی تھی، لیکن لوگ عمران خان کے ساتھ زیادہ آئے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کو میں نے پہلے بھی کی کہ بیسیکلی لوگ جو ہیں وہ نواز شریف وغیرہ سے اس لیے ناراض بالکل ہیں کہ یہ پارٹی کی قیادت ہی اپنے گھر سے باہر نہیں بھیجتے۔ دوسری بات ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ عرصے سے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بھئی کیوں نہیں واپس آتے؟ اتنا جوک ان پہ بن رہے ہیں، اتنی تنقید ان پہ ہوتی ہے، وہ نہیں آ رہے۔ تو اس لیے لوگ اس دفعہ عمران خان پہ ٹرسٹ کرنے کو بھی تیار ہیں۔ باقی اگر میں تھوڑا سا پازیٹیو ہو کے بول لوں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان بھی ڈیفینیٹلی اب سمجھداری سے کام لیں گے۔ جو ماضی میں غلطیاں ہو گئی اب وہ بھی اوائڈ کریں گے، بالکل۔
لیکن اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ رانا ثناء اللہ کا جو آج کا بیان ہے یہ ایک طرح سے دھمکی ہے، ایک طرح سے تھریٹ ہے، لیکن تھریٹ سے بہتر ہے کہ معاملات کو صحیح کیا جائے۔ عدالتوں کو بھی اپنا رول صحیح پلے کرنا چاہیے، عدالتیں بہت غلط کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے عمران خان اگر نہیں آتے وارنٹ منسوخ کریں، دوسری طرف گورنمنٹ یا اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ بھی کمزور ہے، اسٹیٹ بالکل کمزور ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہ عمران خان نے جو ڈرامہ رچایا ضلع شاہ کہ مرڈر کا کہ جی یہ اسٹیٹ نے مرڈر کیا ہے، یہ بالکل جھوٹا الزام تھا، کوئی اسٹیٹ نے مرڈر نہیں کیا۔ وہ رانا شکیل نامی بندے کی گاڑی سے اس بیچارے کو ٹکر لگی، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ رانا شکیل پی ٹی آئی کا ہی بندہ ہے، کوئی نائب صدر ہے کسی ایریا کا۔ اس کے بعد جس طرح اس سارے معاملے کو کیش کرنے کی کوشش کی گئی، اس میں بری طرح ان کو ناکامی ہوئی۔ پنجاب پولیس ہو یا اسلام آباد پولیس ہو، ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی لاش نہیں گرنے دی اس سارے واقعے میں، جو کچھ بھی زمان پارک کے باہر ہوا۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ لاش کوئی نہیں گرنے دی، ورنہ عمران خان یاد رکھیں کہ لاشیں چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لاشیں گر دیں اور وہ لاشوں پر اپنی سیاست کریں۔ تو ویورز اس وقت تو حالات بڑے پریشان کن ہیں۔ یہ اب اس وقت شدید جو ہے دونوں طرف سے کہنے کی کشمکش جاری ہے۔ ایک گروپ یہ ہے جو چاہتا ہے کہ جی سب فیصلے جو ہیں وہ انہی ججوں کے ہوتے ہوئے ہو جائیں، دوسرا گروپ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ ستمبر کا انتظار کیا جائے، یہ پریزیڈنٹ بھی چلے جائیں، جو عارف الوی صاحب یہ گھر جائیں ایک بار، اور اسی طرح یہ چیف جسٹس صاحب بھی گھر تشریف لے جائیں۔ ویسے ویورز میں آپ کو ایک نیوٹرل بات کروں گا کہ موجودہ چیف جسٹس نے بہت مایوس کیا ہے، اس کے علاوہ مظاہر نقوی نے بہت مایوس کیا، کچھ اور ججوں نے بھی بہت مایوس کیا ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ پراپر میرٹ پہ کیسز کو سنتے۔ ایک اور اچھا حل اس وقت یہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم نواز شریف کے کیس کا ہی پراپر فیصلہ کر دیں۔ اب تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ جی جہانگیر ترین کو جان کے نائل کیا گیا تاکہ عمران خان کور ہو جائیں، ورنہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بنی گالا کے گھر کی رجسٹریشن ہے وہ غیر قانونی تھی اور عمران خان 100% اس میں نائل ہوتے تھے۔ تو جب اتنی باتیں اوپن ہو گئی ہیں تو بہتر ہے کہ ریاست کوئی اچھا فیصلہ کرے اور ایک دفعہ ونس فار آل اس کیس کو سیٹ کر کے ایک مثال قائم کریں۔ ویورز فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔